औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जियालों, पार्टी वर्कर्स और अहदेदारों को कप ऑफ द टी विद आरसीसी में लक्ष्मण माहेश्वरी की तरफ से सलाम। मैं अनीला अंसारी, मेंबर रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन से आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जी दोस्तों, जिस तरीके से आपके इल्म में है कि इंचार्ज रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेल बिलावल हाउस जनाब लाल बख्श भुट्टो साहब के अहकामात के मुताबिक हमने एक कप ऑफ द टी विद आरसीसी का आगाज़ किया है। तो आज इसी सिलसिले की इस कड़ी को आगे की तरफ गामज़न करते हैं और हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हमारे लिए। तो आज हम आप तमाम जियालों को और पार्टी वर्कर्स को उनसे मुलाकात करवाते हैं कि आइए देखते हैं और उनकी कुर्बानियाँ, उनके एफ़र्ट्स, उनकी एजुकेशन्स और पार्टी के लिए उन्होंने क्या क्या आज तक गिरां कदर खिदमत अंजाम दी है वो आपको दिखाते हैं। आइए मिलते हैं मोहतरमा सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा से। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो सबसे पहले आरसीसी में आपको अनीला अंसारी और लक्ष्मण माहेश्वरी की तरफ से खुशामदीद। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये लाल बख्श भुट्टो साहब ने जो ये शुरू किया है, ओवर अ कप ऑफ टी। चाय पहले से पिला दी थी उन्होंने, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और मेरा ये ख्याल है कि कम्युनिकेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल बन रही है ये। और मैं आपका यूट्यूब चैनल भी देख रही थी, सारे पार्टी वर्कर्स, अहदेदारान, पार्लियामेंटेरियन, सबको आपकी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन उनको मिले जो उनके लिए ज़रूरी है जानना कि पार्टी। थैंक यू सो मच मैडम आपके इन कमेंट्स के लिए। मैडम चलें अनिला के साथ हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैडम आप ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कब हुई आप? मैं जी पढ़ती थी NIT इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहाँ से भुट्टो साहब रिज़ाइन करके अय्यूब खां की कैबिनेट से आ रहे थे और कैंट स्टेशन पे उन्होंने आना था। तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे, हमने सोचा कि लेट्स गो। तो हम 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलके हम किताबें अपनी उठा के कैंट स्टेशन पहुंच गए और वहाँ देखा सब चीज़ नई थी हमारे लिए। पहला इंटरेक्शन था, वहाँ से फिर 70 क्लिफ्टन काफ़िला पहुँचा तो हम अपने तौर पे वहाँ पहुँच गए। भुट्टो साहब ने तकरीर की वहाँ और लोग थे। कुछ अरसे बाद हम बैठे हुए गपशप कर रहे थे, लोग जा चुके थे। अंदर से उनका कोई मुलाजिम आया, बाद में हमें पता लगा कि वो दोसू है, दोस्त मोहम्मद, और फिर चला गया अंदर। फिर भुट्टो साहब बाहर आ गए और उन्होंने कहा आओ अंदर, कम ओवर। तो उन्होंने दोनों हाथ ऐसे करके हम लोगों को साथ लेकर अंदर गए और बस वो पहला था। उन्होंने कोई 5-6 मिनट हमें कोई टॉक दी, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आज भी वो उनकी बातें जो हैं वो हमें अपनी डगर पे रखे हुए हैं, आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लीडर ऑफ द नेशन हम कह सकते हैं। बिल्कुल लीडर, he was leader of Muslim Ummah also बाद में जो good as well as। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से अट्रैक्ट हुए, उस वक्त क्या उम्र होगी आपकी? उस वक्त I was like 18। मैंने इंजीनियरिंग की तो I was 20। ओके, इज़ अ जी अनिला आपको कुछ पूछना? और हमारे साथ जो और स्टूडेंट थे जो वो भी, कोई भी भुट्टो साहब का OSD बना कराची के लिए, एक साहब OSD हैदराबाद बने, एंड आई वाज थर्ड वन जो आज तक पार्टी के साथ चल रहे हैं। बात है, इट इज़ आवर ऑनर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका ARD और MRD की जो तहरीक थी उसमें आपका क्या रोल था? MRD की जो तहरीक थी उसको बेगम भुट्टो ने लीड किया था, और बेगम भुट्टो जो हैं वो भुट्टो साहब की अरेस्ट के बाद पार्टी की लीडरशिप उन्होंने संभाली थी। और लोग हमें ये कहते हैं कि ये तो मौरूसी पार्टी है, ख़ानदान की पार्टी है। तो भुट्टो साहब ने जेल से जिसको नॉमिनेट किया था वो शेख रशीद साहब थे मरहूम, और उनको कहा था क्योंकि वो वाइस चेयरमैन थे पार्टी के, तो ही वॉज़ नॉट वेल। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि नहीं, ये बहुत बड़ा कठिन वक्त है ये, और बहुत ही विजिबल डायनामिक लीडरशिप की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि बेगम नुसरत भुट्टो लीड करें। तो इस तरह और वाइस चेयरमैन साहब ने खुद कहा था। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बल्कि इट विल बी बेटर, पार्टी के लिए बेहतर होगा। और अब भी आप देखें कि अब भी यही कहते हैं ना कि पार्टी ख़ानदानी मौरूसी, वो जो बाद में भी आए, बीबी
بالکل. جس طرح وہ پورے گزری پورے مل سے پوری صوبتوں سے انہوں نے پارٹی کا جھنڈا پکڑے رکھا. اس کے بعد ان کے بیٹے نے جس طرح بلاول نے اور پھر دونوں بچیاں بالکل. اور اب آصفہ جس طرح آگے بڑھ رہی ہیں جس طرح ریپرزینٹ کر رہی ہیں وہ ایک ایسٹ ہے پارٹی کا. True. مطلب یہ خاندان اپنی جگہ کون کہاں اتنا کمٹمنٹ یا اتنا آپ کو نظر آتا ہے کسی پارٹی میں آپ بتا دیں تو اور بھی کمیٹڈ لوگ ہیں ہمارے یہاں لیکن ہمیں جو ایک فیس آف دا پارٹی جو پارٹی کا پروگرام لے کر چلنے والا ہمیں اسی طرح ہمیں ضرورت تھی اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ویری ویل. اوکے سینیٹر صاحبہ آپ ایک سوالوں کے سوال کڑی جلتی جا رہی ہے تو اس میں ایک چیز اور کہ آپ اب تک پارٹی کے کون کون سے عہدوں پر فائز رہی تو وہ ذرا ایکسپلین کر. اوکے میں جو ہمارا آفس قائد اعظم کے مزار پہ تھا وہاں میں کراچی کمیٹی کی رکن بنی. وہاں ہم نے ایک اسٹڈی سرکل کی بنیاد ڈالی. گڈ. مبشر حسن صاحب وہاں آ کے بیٹھتے تھے اور ہمیں گائیڈ کرتے تھے ڈاکٹر مبشر حسن. اس کے بعد پھر ہمارے الیکشن ہوئے تو میں کراچی کی الیکٹڈ ایک ہی الیکشن ہوئے پارٹی میں اوپن والے اس کی میں آرگنائزر تھی کراچی کی. اس کے بعد مجھے سندھ اسمبلی کی ممبرشپ ملی اور ایک یہ بھی ایک میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے اپلائی نہیں کیا تھا اس کے لیے. میں اپلائی نہیں کیا تھا میں اپنے گھر میں تھی مجھے کال آئی آپ فوراً پہنچیں اور سائن کریں اپنے پیپر جمع کرائیں. ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ بیگم نصرت بھٹو بہت زیادہ کیئرنگ اپنے ورکرز کو اور جب ہمارے جتنی بھی ان کی یاد آتی ہے جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ بہت مخلص بہت زیادہ مہربان ماں کی طرح شی واز لیڈنگ دا پارٹی. اوکے ٹھیک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے ایک برج کا رول ادا کیا کیونکہ گیپ آ چکا تھا شہید بابا کے جانے کے بعد. ہاں نہیں گیپ بالکل نہیں آیا تھا. گیپ بالکل نہیں آیا تھا اس لیے کہ بھٹو صاحب تو جب ان کو شہادت ہوئی ہے ان کی اس سے بہت پہلے وہ تو جیل کی صحبتیں اور سب تو اس وقت بھی ضرورت تھی نا پارٹی کو سپورٹ کرنے کی اور پارٹی کو دیکھنے کی. تو وہ اس خطرناک دور سے بہت مشکل دور تھا. یعنی یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ضیاء الحق کا دور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا جابر اور ظلم والا دور جس میں جو مصیبتیں انہوں نے اٹھائیں وہ شاید اللہ نہ کرے کہ کسی بھی ملک میں آئے. اچھا سینیٹر صاحبہ آپ سے ایک تو آپ فرسٹ انجینئر ہیں فرسٹ میکینیکل انجینئر. آپ کی انسپریشن کیا تھی کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک آپ پروفیشنل لیڈی ہوتے ہوئے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سلیکٹ کیا کہ مجھے اس پارٹی میں جانا ہے سرو کرنا ہے اور سرو پارٹی میں آنے کے بعد آپ کون سے حکومتی اداروں سے منسلک رہی یا آپ کے پاس کون سے عہدے رہے؟ جی اتنا بڑا سا سوال کر لیا آپ نے. اچھا میں نے کیوں گئی میں پارٹی میں. جب ہم پڑھتے تھے وہاں پہ تو اس وقت ایک تو این ایس ایف ہوتی تھی اور ایک جماعت اسلامی ہوتی تھی یہاں کراچی میں. اور جماعت اسلامی کا دفتر بالکل سامنے این آئی ڈی کے ہوتا تھا. تو سب سے پہلے تو ہماری یعنی سیاست کا آغاز ہوا جماعت اسلامی کی ٹکر میں ہوا اور ہمارے کینڈیڈیٹ بھی تھے پریزیڈنٹ کے لیے تو وہ جیت نہیں سکے بہرحال لیکن ہم دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اینڈ میں آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ انجینئرز جو ہیں جو سارے مسئلے اس وقت پاکستان کے ہیں اس وقت بھی چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے چاہے پانی کا مسئلہ ہے چاہے انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے یہ سارے مسئلے وہ ہیں جو انجینئرس کو کرنے چاہیے. اور بیوی نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں منسٹریز آئیڈینٹیفائی کی تھیں کہ ان منسٹریز کے جو سیکرٹری ہوں گے اور جو لوگ ہوں گے وہ سارے انجینئرس ہوں گے. لیکن اس وقت ایسا کچھ نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے پروجیکٹس اگر اب بھی دیکھیں اس میں ہم آگے کبھی بات کر سکتے ہیں. انیلا بہت ریسرچ کرتی ہیں آپ بھی تو وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ کہ بہت زیادہ یہاں پہ ایسی پروجیکٹس ہیں جس پہ سینکڑوں ارب روپے ہمارے ملک کے خرچ ہو چکے ہیں لیکن وہ
ابھی تک وہ ادھورے پڑے ہیں. اور جو کاسٹ آف اپارچونیٹی دیکھیں آپ, کتنے لوگوں کے لیے مشکلات, اور وہ سب ابھی تک ادھورے پڑے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, اس وقت جو سی پیک میں بھی مسئلہ چل رہا ہے, جو چائنیز کو ہم سے شکایت ہے, وہ یہی ہے کہ کوئی سڑک بننی شروع ہوتی ہے, بس بنتی رہتی ہے. وی ڈونٹ ریئلائز کہ ٹائم کی کیا اہمیت ہے. اور یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں اور جو روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں, اس پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں روزانہ, اور جو خاص طور پہ گاڑیوں والے تو ضرور گاڑی خراب ہو گئی, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. گاڑی ایک میکینیکل چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو اسکوٹر پہ سفر کر رہے ہیں, جو ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. وہ مجھے آرتھوپیڈک سرجن نے کہا کہ اگر یہ اس سڑکوں پہ نوجوان ہماری فیملیز, بوڑھے بچے سبھی سفر کرتے ہیں اس پہ, اگر اس پہ زیادہ دن تک ہوا تو بہت جلدی یو ول ہیو اے کیٹاسٹرافی, کہ ہر شخص جو ہے وہ گردن کی تکلیف اور پٹھوں اور آپ کا اسٹرکچر, آپ کا سارا بدے کا جو بیلنس ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میری گاڑی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے کس سڑک پہ, امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر بندہ, اور شاید اس کی امپورٹنس یہ بھی ہے کہ اب ہر بندہ اتنا ٹیکس دے رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کی انکم ایک لیول سے اوپر ہوتی تھی تو آپ ٹیکس دیتے تھے. اب یہ ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس ایک وقت کے کھانا بھی نہیں ہے, کوئی چیز خریدنے جاتا ہے, وہ ٹیکس دیتا ہے, جس کو آپ انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں. ٹرو. اس وقت 70 to 80% انڈائریکٹ ٹیکس میں جمع ہو رہا ہے, اور یہ ہماری پارٹی کے جو فلاسفی ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے بالکل, بیکاز وی آر کمیٹڈ ٹو دا پیپل. ٹھیک. میڈم وہ انیلا کے ایک کوشچن کے پارٹ کا تو آپ نے کلیئر کر دیا. دوسرا پارٹ یہ تھا کہ آپ نے صرف اپنے ایم پی شپ کا بتایا کہ فلاں ایک ٹائم پیریڈ میں آپ ایم پی تھی, تو آپ ذرا ہمارے جالوں کو بتائیں کہ آپ ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹرز یا ایڈوائزرز, یہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ ساتھ پارٹی میں آپ کو کون کون سی ذمہ داریاں ملی؟ اوکے, دیٹس اے گڈ ون. مجھے جی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں تو بی بی اور بیگم صاحبہ جب تھیں سینٹرل ایگزیکٹو میں, اس وقت سے ناٹ مینی ویمن ور دیر, آئی واز سرونگ. اور بینگ ان دا سی پھر میں سندھ کی بھی, اس میں آٹومیٹک آپ آ جاتے ہیں. تو 2003 میں آئی وینٹ ٹو, ہاں ذمہ داریاں ملنے سے پہلے تو وہ ہے کہ جو ضیاء الحق کا جبر مجھ پہ ہوا, وہ ہوا پہلے. آئی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری. مارشل لا ریگولیشن 25 لگا مجھ پہ, اور مارشل لا ریگولیشن 25 یہ تھا کہ آپ اپنی جاب جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, اپنے جونیئر کو دے دیں گے ودن 10 days. اگر نہیں کیا تو آپ کو 10 کوڑے اینڈ اور 5 سال قید و مشقت اینڈ اور 5,000 جرمانہ. سو آئی واز آؤٹ آف مائی جاب لائک دس. انیلا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اس قسم کی جیالے تو مل ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو ان قسم کے چیلنجز کو فیس کریں. کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ وہ شخصیات ہیں جن کی کنٹریبیوشن جمہوریت کے لیے ہے, اس ملک کے لیے ہے. بالکل. اور پاکستان کی ہسٹری کا یہ لوگ ایک پارٹ ہیں. بالکل. اور یہ ہمیشہ ان کی لائفز میں بھی اور آفٹر لائفز بھی ان کا کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے, پارٹی کے لیے, پارٹی کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور میرا جیالوں کے لیے اور جو بھی پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں, مرد ہیں, ان کو بھی اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, فل کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ پارٹی کے لیے کام. بالکل بالکل. جی, آپ نے جو ڈیڈیکیشن کی بات کی, ایک ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی لندن میں, کسی ہوٹل میں ہو رہی تھی, اور وہاں پہ بی بی نے جو ڈیفائن کیا, انہوں نے کہا کہ کوئی صاحب ان سے ملے, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسٹ جو ہے پراپرٹی, اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لوکیشن, لوکیشن اینڈ لوکیشن. تو کہنے اسی طرح پارٹی ورکرز کے لیے جو 3 کوالٹیز ہیں وہ کمٹمنٹ, کمٹمنٹ اینڈ کمٹمنٹ اینڈ کمٹمنٹ. اینڈ الحمد للہ, آئی مین ڈسپائٹ آپ دیکھیں اکراس, آپ کے جو ریسرچ کے انچارج ہیں بھٹو صاحب, لال بخش بھٹو صاحب, جی جی, وہ ابھی ساتھی جو ہمارے ہیں, اور سارے کے سارے آپ دیکھیں وہ ان کی ایک پارٹی ہے, بائی کمٹمنٹ, یعنی ان کو کسی نے زبردستی کوئی نہیں ہے, بائی چوائس انہوں نے اپنی کشتیاں وشتیاں جلا دی, اور انہوں نے کہا بس یہی ہے ہماری پارٹی, یہ ہمارا خاندان ہے, یہ ہماری پارٹی ہے, ہم نے اسی کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھ لیں پورے جتنے آپ کے لیڈرز گزرے ہیں, جتنے لوگ ہیں, ویری فیو. اچھا وہ والی بات ہے کہ
پارٹی میں دو طرح کے، مجھے وہ اظہار ابروہی صاحب ہمارے میں میڈیا کو دیکھتے تھے پارلیمنٹ میں، وہ کہتے تھے کہ پارٹی میں دو طرح کے گروپ ہیں، ایک القاعدہ جو پارٹی کی تنظیم کو مانتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں پارٹی کے لیے اور سب کرتے ہیں، اور دوسرے الفائدہ جو صرف فائدے کے لیے آتے ہیں فائدہ. اور دیکھیں ان کو nobody knows them later on. ٹھیک ہے، وہ اپنے جو بھی الفائدہ جس طرح بھی ان کا چلتا ہے سلسلہ پر. اچھا میڈم، وہ ان کے ساتھ ہی کریں کہ آپ ایم پی اے رہیں، ان کے بعد سینیٹر رہیں، سینیٹر کے بعد آپ تنظیمی کون سے عہدوں پر فائز رہی ہیں؟ پچھلے دنوں ہم نے جب یہاں پر ریسرچ کوآرڈینیشن سیل میں الیکشن سیل بنا تھا تو اس وقت لال بخش بھٹو صاحب نے شیئر کیا تھا کہ یو ور دا اپوائنٹڈ بائی دا بی بی. اچھا دیکھیے، جو بھٹو صاحب نے جو کہا تھا وہ تو لاسٹ 2003 سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس کی بات تھی، اور اس سے پہلے جو بی بی جب باہر سے آئی تھیں، جلاوطنی کے بعد آئی تھیں، تو جو مانی آرکیڈ میں بنا تھا، تو میں نے اپنے آفس کا سارا، میرا آئی ٹی کا آفس تھا، تو میں نے سارے کمپیوٹر ساری چیزیں شفٹ کی مبانی جو مانی آرکیڈ، پورا اسٹاف کوئی 1 مہینے تک وی ور کلوز. تو اس کے بعد پھر جب بھی الیکشن سیل ہوا اینڈ اس میں ہم نے کام کیا، بھٹو صاحب بھی ساتھ. بطور کیا آپ نے سروسز دی؟ ٹوٹل پورا فیسیلیٹیشن، پیپل بیہائنڈ ہمارا پروگرام جو تھا. تو آپ کے انڈر میں کوئی اور ممبرس بھی تھے؟ ہمارے سارے ہی آ کے بیٹھتے تھے نا وہاں پہ، کوئی چاہے شہری رحمان ہوں، چاہے تاج حیدر. اچھا، شہری رحمان صاحبہ، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ آلسو پارٹ آف دا الیکشنز انڈر سپرویژن ٹو یو. ہاں، اس وقت وہ الیکٹ نہیں ہوئی تھیں، وہ ایک میڈیا پرسن تھیں اور وہ پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھیں، تو وہ بھی آتی تھیں وہاں پہ. تاج حیدر صاحب تھے اور ہمارے کمال اصفر صاحب آتے تھے اور سبھی آتے تھے، جو پارٹی کے سارے. بھٹو صاحب آتے تھے، یہ سارے جو لوگ تھے جو پارٹی کے لیڈرس تھے سارے آ کے بیٹھتے تھے، ورکرز. پھر جو کینڈیڈیٹس تھے وہ پھر آتے تھے ایشوز کے ساتھ، پھر ان ایشوز کو ہم لیتے تھے آگے. پھر ہم نے وائٹ پیپر بنایا وہاں پہ جو بنگلنگ ہوئی اس وقت ہماری الیکشن کیمپین میں. تو بہت اچھا، اٹ واز لائک اے پیرلل ووٹ کاؤنٹنگ. اور میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن سیل جو ہے نا وہ صرف الیکشن کے وقت نہیں چاہیے ہمیں، وہ اٹ از سم تھنگ ریکوائرڈ فرام پورے دور میں، ایوری سنگل ڈے الیکشن سیل چاہیے، کیونکہ اچھے کینڈیڈیٹس، اچھی طرح ٹریننگ، وہ سب چیزیں لاسٹ مومنٹ پہ نہیں ہو سکتی. کینڈیڈیٹ ان کے ساتھ جو پورا ایسوسیٹس ہیں، کون ہمارا کینڈیڈیٹ ہو. بیوی تو بہت مہینوں پہلے، سالوں پہلے سے وہ شروع کر دیتی تھی پراسپیکٹیو کینڈیڈیٹ کون ہوگا، کیا ہوگا. جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا اتنا لمبا کریئر ہے، پولیٹیکل کریئر ہے، آپ اس میں سینیٹر بھی 2 دفعہ جو ہے وہ سینیٹر بھی رہی ہیں، تو آپ کو اپنی زندگی کا وہ پارٹ کون سا اہم اور لگتا ہے اچھا کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پارٹی اور پارٹی لیڈرشپ کے لیے ایک اہم رول پلے کیا؟ دیکھیے، پارٹی کی سے تو پارٹی سے جو بھی کام ملتا ہے وہ اہم ہی ہوتا ہے اور اہم ہی سمجھنا چاہیے اس کو، اور پوری ڈیلیجنس کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے. مجھے محترمہ شہید محترمہ نے مجھے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ آئی واز رائٹنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز، کامن ویلتھ، یورپین یونین. ان کے جو ایشوز ہوتے تھے وہ ہم بیٹھ کے اپنے ای میل پہ اور کنیکٹ کر کے ہم بناتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو اپروو کرتی تھیں اور اس طرح اپروو کرتی تھیں ساتھ کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہوتی. گڈ. ہاں، مطلب پارٹیسپیشن ہوتی. ہاں. اور اس کے بعد پھر وہ جب ہو جاتا تھا تیار تو پھر وہ چلا جاتا تھا واجد شمس الحسن صاحب کے پاس، پھر وہاں سے وہ پرنٹ کر کے، اور اس کے بعد وہ اٹ واز دا کمیونیکیشن اینڈ کنیکٹیوٹی ود لیڈرشپ. اٹ واز اے آن ٹائم، ایوری ٹائم. اور دیکھیے، سالوں ہمیں لوگ مذاق میں کہا کرتے تھے، جیسے بہت سے ہمارے ساتھی کہتے تھے کہ آپ لوگ تو ای میل پارٹی ہیں. بٹ اس وقت اتنا یہ زوم اور یہ سب کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن ای میل میں بی بی کو کوئی چیز بھیجی ہے اور اس کے چند گھنٹے میں جواب آتا تھا. ہاں، مثال کے طور پر جب انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میں نے بھیجا کہ میرے خیال میں ایک پیرلل ووٹ کاؤنٹنگ پارٹی کی ہونی چاہیے، کہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ایریا میں کام کر رہے ہیں، جو ہمارے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں پارٹی میں الیکشن میں لڑ رہے ہیں، ان کے جو بھی
جو بھی ان کی کاؤنٹنگ ہو, جو ووٹ ان کو مل رہے ہیں وہ ہر جگہ سے وہ ڈائریکٹ آئیں, اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی ہو وہاں پہ. تو 2 دن گزر گئے, اور میں جب آفس گئی تو مجھے ان کا میسج نہیں ملا, تو میں نے ان کو لکھا سافٹ ریمائنڈر پلیز. تو انہوں نے کہا لک ان یور ان باکس. او مائی گاڈ. تو جس دن میں نے ان کو بھیجا تھا اس کے شاید رات کو 1 بجے 1:30 بجے کی ٹائم تھا ان کا. میرا She replied. اس میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, اس سے ملیں, اس سے ملیں, اس سے ملیں, اور یعنی کمپلیٹ ڈائریکشنز کمپلیٹ ڈائریکشن شی سینڈ, کمپلیٹ ڈائریکشن کے ساتھ. سو یہ ان کا طریقہ تھا. مثال کے طور پر جب پاکستان آنے والی تھی پہلی اپنی دلاوطنی کے بعد, تو انہوں نے میسج بھیجا, ایک ای میل آئی کہ آفتاب شعبان میرانی صاحب, مراد علی شاہ صاحب اینڈ رخسانہ زبیری, دے ول بی 3 ریسپانسبل فار کراچی, جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کو پراپر پروفیشنل کارپوریٹ ہونا چاہیے. تو اس کی ہماری کئی میٹنگز بھی ہوئیں. مراد علی شاہ صاحب بھی آتے تھے وہاں پہ, اور میرانی صاحب بھی, اور اچھا یہاں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اس طرح. یعنی دس واز ہر وے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تینوں جو ہیں ان کے یہ اکاؤنٹ کھولیں گے, دے ول آپریٹ دا اکاؤنٹ, اینی 2 کین آپریٹ دا اکاؤنٹ اینڈ آل دیٹ. پر پھر ریزنز ہو جاتے ہیں بہت سے, یو نو. ٹھیک ہے. محترمہ سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ, آپ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک ایسیٹس ہیں, اور ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن سیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج انہوں نے اپنا ایک شو کپ آف دا ٹی ود RCC میں محترمہ سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ کے ساتھ. آخری سوال, آپ ہمارے ناظرین کو, جیالوں کو, پارٹی رہنماؤں کو کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے, پورے پاکستان میں ایک ہی پارٹی ہے, ایک ہی سیاسی پارٹی ہے, ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ لوگوں کے گروپ, کوئی تحریک کے نام سے آتا ہے, کوئی کسی نام سے آتا ہے. پارٹی ایک ہے. اور صرف یہ پارٹی جو ہے, ہمیں اس کو اس طرح لے کر چلنا ہے کہ وی فلفل دا پرومسز جو ہمارے عوام نے, قائد عوام نے لوگوں سے کیے, ہمارے لیڈر نے کیے لوگوں سے. جہاں ہم لیک کر رہے ہیں, وی نیڈ ٹو انالائز, وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ اینڈ ٹیک اٹ. کیونکہ ناممکن کوئی چیز نہیں ہے, اینڈ وی کین ڈو اٹ, اینڈ وی آر دا اونلی پیپل ہو کین ڈو اٹ, کیونکہ وی آر کمیٹیڈ. وی آر کمیٹیڈ لاٹ, اینڈ ماشاء اللہ وی ہیو گاٹ آور گڈ لیڈرشپ, وی ہیو گاٹ گڈ لیڈرشپ, اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو اچیو. اور we have to support our leaders at the same time. Always. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. بہت بہت شکریہ تمام جیالوں کو, تمام ورکرز کو. اور اسی کے ساتھ ہی کپ آف دا ٹی ود RCC پیش ہوں گے اگلے ہفتے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.